अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें आपको ये बताया था कि सदर आरिफ अलवी ने बज़ाहिर लगता है कि मज़ाहमत करने का फ़ैसला कर लिया है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन और जो वजारत कानून है उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाल ही में जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई हैं, उसके बाद जब एक वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर जब प्रेसिडेंट असम्बली तहलील करेगा, तो फिर सदर को ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करे। लेकिन उसके बावजूद सदर आरिफ अलवी इस नतीजे पर पहुँचे मशावरत करने के बाद, जो उनकी लीगल टीम है, कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो जो आइनी प्रोविजंस हैं उनको ओवरराइड कर सकती है। और सदर आरिफ अलवी इस नतीजे पर पहुँचे थे कि उनको अभी भी ये इख्तियार है कि अगर इलेक्शन कमीशन तारीख़ का ऐलान नहीं करता तो वो ख़ुद तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं, और इस सिलसिले में वो नवंबर की कोई तारीख़ ऐलान करने का इरादा रखते हैं। अब ये ख़बर जब मंज़र-ए-आम पर आई, जो मैंने ज़राए से ये सामने लाई, तो उसके बाद आज एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है जो आपको मीडिया में नज़र नहीं आएगी। एक बहुत अहम मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस में हुई है, और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये भी आपको बताएंगे। मुलाकात जो है, ये जो ख़बर आने के बाद कि शायद आज जो सदर पाकिस्तान है वो इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून का जो भी पर्सपेक्टिव है उसको नज़रअंदाज करते हुए नवंबर की कोई तारीख़ दे सकते हैं। तो उस हवाले से आज सुबह दो अहम शख्सियात पाकिस्तान की, यानी कि आर्मी चीफ़ और ISI के सरबराह, उनकी आमद हुई ईवान सदर में। और सदर क्योंकि उनका जो दफ्तर है वो ईवान सदर के चौथे फ्लोर पर है, तो वहाँ पर एक अहम मुलाकात हुई, और तमाम जो स्टाफ है उनको वहाँ से निकाल दिया गया। इवन के जो प्रेसिडेंट के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं या जो भी इस तरह के अफराद थे उनको चौथे फ्लोर से निकाल दिया गया, और किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। और तकरीबन 2 घंटे इन तीनों बड़ों के दरमियान मुलाकात वहाँ पे जारी रही, आर्मी चीफ़, ISI चीफ़ और जो सदर आरिफ अलवी हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती हुई थी 28 नवंबर 2022 को, और उसके बाद वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे और प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और जो कर्टसी कॉल होती है जब भी कोई नया आर्मी चीफ़ तैनात होता है, तो उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि ये पहली एक नॉन मुलाकात है। दो के इस हवाले से ना ISPR की तरफ से ना ईवान सदर की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है। मैंने कोशिश की तस्दीक करने की, लेकिन ज़ाहिर है कि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि कोई इसकी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने ज़राए से इवन क्रॉस वेरीफाई किया कि यस, आज ईवान सदर में ये एक अहम मुलाकात तीनों बड़ों के दरमियान हुई है, और तकरीबन 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही। अब क्योंकि इस मुलाकात में क्या हुआ, ये अगर तीनों ही जो है उनमें से कोई एक जो शख्सियत है वही बता सकते हैं, तो इसलिए हम उस तरह से स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एक डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस मुलाकात में मुमकिना तौर पर क्या डिस्कशन हुई होगी, नेवरदलेस ये है बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकात। अब जो उसका जो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, जैसे मैंने कल ये ख़बर ब्रेक की थी कि सदर ख़ुद से नवंबर की तारीख़ दे सकते हैं, तो एक तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है, क्योंकि पहले भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट वाला जो मामला था, जब सदर पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि उन्होंने इन दोनों जो कवानीन हैं उन पर दस्तखत नहीं किए, अपने स्टाफ से कहा था कि इनको वापस भेज दिया जाए, लेकिन उनको वापस नहीं भेजा गया। तो उससे इंटरनेशनल एक एम्बैरसमेंट भी थी पाकिस्तान के लिए कि ये तासुर गया कि शायद जो सदर पाकिस्तान है उसकी भी पाकिस्तान में कोई बात नहीं सुनता। हालांकि जो उनके फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका जो मौक़िफ़ सामने आया, तो उन्होंने रद्द किया सदर आरिफ अलवी के इन इल्ज़ामात को, और ये कहा कि सदर ने वो जो बिल थे अपने पास रखे हुए थे, बावजूद इसके कि उनको रिमाइंड करवाने की कि 10 दिन के अंदर कोई भी फ़ैसला करना है उनको
یا تو آپ نے اعتراض لگا کے واپس بھیجنا ہے یا پھر آپ نے ان پر دستخط کرنے ہیں، لیکن صدر نے اس حوالے سے کوئی اپنا جو ہے وہ موقف ان کا سامنے نہیں آیا. بٹ نیورتھلیس وہ ایک امبیرسمنٹ ضرور تھی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل سطح پر. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر صدر پاکستان خود سے نومبر کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر جو معاملہ ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس وقت جو ایک تو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس پر کام جاری ہے، اور پہلے انہوں نے ڈیٹ رکھی تھی کہ 12 دسمبر کو نئی حلقہ بندیوں کا جو کام ہے یا 14 دسمبر کو مکمل کر لیا جائے گا. آج لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب دباؤ میں ہے. ان کا اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ڈیٹ کو اب یہ کہا ہے کہ جو سارا حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یہ 30 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر عام انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا. یہ عین ممکن ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کے اس موو اور جو ممکنہ طور پر سپریم کورٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہی ہے، اس کو پری ایمپٹ کرنا ہو، کیونکہ اگر صدر پاکستان کی طرف سے کوئی تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے یا پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ مداخلت کرتی ہے تو یقینی طور پر جو ایشوز ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے. تو اب الیکشن کمیشن نے ایک لحاظ سے کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ وہ جلد از جلد چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر عام انتخابات ہوں. اور دوسرا یہ عین ممکن ہے کہ جو آج ملاقات ہوئی آرمی چیف اور جو ISI کے سربراہ پریزیڈنٹ ہاؤس گئے صدر عارف الوی سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی، تو یقینی طور پر ایک موضوع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ نہ لیں جس سے فردر جو معاملات ہیں وہ کمپلیکیٹ ہوں. دوسرا جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون ملاقات ہے آرمی چیف اور صدر عارف الوی کی. اگر بات کریں جب سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے، ایک دفعہ پہلے جو کرٹسی کال ہوئی تھی وہ پبلکلی ایوری بڈی نوز، اور پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ 23 اگست کو جو ISI کے سربراہ ہیں ان کی بھی ایک ملاقات صدر عارف الوی سے ہوئی تھی. اور اب پھر یہ دونوں صاحبان جو ہیں پریزیڈنٹ عارف الوی سے ملے ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، پاکستان آرمی ایکٹ والا معاملہ اور پھر یہ الیکشن والا معاملہ وہ بھی زیر بحث آیا ہو. اور ایک اور چیز دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں چیزیں جو ہیں وہ اوور نائٹ بھی بدل جاتی ہیں اگر آپ سیاست کی بات کریں، اور یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ جو صدر عارف الوی ہیں وہ ایک امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرلیکیوٹر یا ایک گو بٹوین ہے بٹوین دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو عمران خان ہیں. اور کیونکہ وہ صدر پاکستان ہیں اور سپریم کمانڈر ہیں تو ان سے ظاہر ہے کہ آرمی چیف بھی مل سکتے ہیں، ISI کے سربراہ بھی مل سکتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. تو اس میں اہم جو پیغامات ہیں ان کا بھی ایکسچینج ہو سکتا ہے. اور یہ جو ملاقات جس تناظر میں ہوئی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عمران خان جیل میں ہیں، دو کہ جو توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا دی گئی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر رکھا ہے، لیکن جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں ان کو وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں 13 سپٹمبر تک، اور کل ان کی جو بیل اپلیکیشن ہے وہ اسپیشل کورٹ کے پاس لگی ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں کیا ان کو یہ ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر یہ جو لوگ پاکستان کی سیاست سے واقف ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ شاید عمران خان اتنا جلدی باہر نہیں آئیں گے. اب اس کے اندر جو دوسری میں نے جیسے کہا کہ عارف الوی جو ہیں ایک امپورٹنٹ گو بٹوین ہو سکتے ہیں بٹوین عمران خان اینڈ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور میں نے کہا کہ پاکستان میں چیزیں اکثر راتوں رات بدل جاتی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید بیہائنڈ دا سین کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے جس میں ممکنہ طور پر عمران خان کو پاکستان سے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ ایگزیکٹلی ہوا تھا 1999 کا جو ملٹری کو تھا، اس کے بعد جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے نواز شریف، ان کو پلین ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید کی سزا ہوئی، اور پھر اچانک سے ایک دن پتہ چلا کہ نواز شریف اپنے خاندان سمیت پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں سعودی عرب. اور اس سلسلے میں جو صدر تھے رفیق تارڑ جو PMLN سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے اپنی جو پریزیڈینشل پاورز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کی سزاؤں کو معاف کر دیا ہے. اور وہ خبر اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاکنگ اور سرپرائزنگ تھی کہ جس سے PMLN کے وہ لوگ جو اس وقت بھی کوشش کر رہے تھے کہیں نہ کہیں مشرف کا جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو کنفرنٹ کرنے کی،
تو ان کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے جو سعودی عرب نے ڈیل کروائی تھی وہاں سے وہ نکل گئے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی ایک وجہ بھی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایون کہ 99 میں ملٹری کو تھا اور جنرل مشرف اقتدار میں آ بھی گئے، اور انیشلی کوئی بھی ان کے خلاف کسی کی بولنے کی سخت بھی نہیں تھی، اس طریقے سے کوئی اپوزیشن بھی ان کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو اس کے باوجود جب ان کو عمر قید کی بھی سزا ہو گئی، بٹ نیورد جو جیل کے اندر جو نواز شریف تھے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی ان کے لیے ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایون اگر وہ جیل میں رہیں گے نواز شریف تو ہو سکتا ہے کہ جو مشرف کا اقتدار ہے وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طوالت اختیار نہ کرے، کیونکہ آفٹر سم ٹائم ان کے خلاف جو اپوزیشن ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت کی فوجی قیادت نے یہی مناسب سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ نواز شریف کو ان کی فیملی سمیت باہر بھیج دیا جائے سعودی عرب، اور پھر ایک معاہدہ ہوا کہ وہ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں نہ کوئی بیان دیں گے نہ کچھ اور کریں گے، اور وہ بعد میں ہمیں پتہ بھی چلا کہ وہ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر 2007 میں نواز شریف واپس بھی آ گئے۔ تو ابھی کی بھی جو صورتحال ہے، دو کہ عمران خان کو سزا بھی ہوئی ہے، وہ سزا معطل بھی ہو گئی ہے، سائفر والے معاملے میں ابھی وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، یہ بھی بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ شاید بہت دیر تک آپ عمران خان کو جیل میں بھی نہیں رکھ سکتے، یا اگر ان کو کسی اور کیس میں سزا دلوا بھی دیتے ہیں، ان کو جیل میں رکھتے بھی ہیں، تو عمران خان جیل کے اندر وہ رہیں گے تو تب بھی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہیں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ جو نواز شریف والا فارمولہ تھا کہ اگر عمران خان کنونس ہو جاتے ہیں تو ان کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے، لیکن اس کے اندر ایک صرف کا بات ہے کہ کیا عمران خان کو کوئی بھی جو پاکستان کا دوست ملک ہے ان کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے، اور کیا عمران خان اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں اور کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش ہو جائیں جس طرح نواز شریف ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا آئی تھنک سوال ہے کہ کیا عمران خان ایسا کریں گے۔ جو عمران خان کے قریبی جاننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں، اور عمران خان خود بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ اس طرح کا سمجھوتا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن یو نیور نو، یہ پاکستان کی سیاست ہے، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے آئی تھنک اٹ از کوائٹ سگنیفیکنٹ، اور اس کا ایک جو اسپیکٹ ہے جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ شاید یہ ملاقات اگر آج نہ ہوتی تو عین ممکن تھا کہ جو صدر عارف الوی ہیں وہ اپنی طرف سے پاکستان میں عام انتخابات کی نومبر کی کوئی تاریخ دے دیتے، لیکن اس ملاقات کے بعد شاید معاملات جو ہیں تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہیں۔ تو لیٹ سی، کیونکہ اس طرح کی جو ملاقاتیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اندر خانہ کیا بات ہوئی ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک شخصیت ہے وہی بتا سکتے ہیں، لیکن سم ٹائم یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور وہ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیکیشن ہے یا اس کی ریفلیکشن ہے کہ جو ملاقات ہوئی تھی، بٹ نیورد پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یا ڈائنامکس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ملاقات ہے آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کی صدر عارف الوی سے جو 2 گھنٹے جاری رہی، کوئی ایوان صدر سے پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی، تمام جو عملہ ہے ان کو 4تھے فلور سے جانے کے لیے کہا گیا، اور یہ تینوں کی ایک کمرے کے اندر ملاقات ہوئی، تو یقینی طور پر ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے، اور اوور آل جو سچویشن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی بلیو کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔